बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम उस अमूमी तासुर पर बात करेंगे जो कि बेजा नहीं है कि पाकिस्तान के वसाइल पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो काबिज़ हैं। हम इससे पहले जो बात कर चुके हैं दिफाई बजट पर, और उसमें जो दिफाई बजट है वो पाकिस्तान के जो बजट का बड़ा हिस्सा उसमें सर्फ होता है। लेकिन इस बात को आप समझ लें कि पाकिस्तान में जो बजट बनाया जाता है उसमें 3 बड़ी मद्दें होती हैं, जिसमें कर्ज़ों की वापसी, दिफा और उसके अलावा तरक्याती मंसूबे होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम जो ये आज जिस मौजू पे बात करेंगे ये वो बुनियादी मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान में अपनी अफवाज पर दिन ब दिन तनकीद की जा रही है, और इस तनकीद का सबसे जो बड़ा नुकसान होगा वो यकीनन अवाम का नुकसान होगा। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि दुनिया में जितने भी बड़े मुसलमान मुल्क थे, अरब मुल्कों में जो बर्बाद कर दिए गए, जिनके पास जो फ़ौज थी वो भी थी, उनके वसाइल भी बहुत ज़्यादा थे, उनके ऊपर कर्ज़ों का बोझ भी नहीं था और पेट्रोलियम की दौलत से माला माल थे, लेकिन वो उनकी फ़ौज और उनकी अवाम में आपस में लड़ाई हुई जिसका अल्टीमेट नुकसान मुल्क बर्बाद हो गया। और आज जो है वो अवाम दर बदर हैं, कुछ यतीम हो गए, कुछ महाजर कैंपों में चले गए। ये वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से हम इस मौजू पे बात करेंगे और बेलाग बात करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारे दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचे और जो आपस की दरार है या आपस की खलीज है अवाम में जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो पाटनी मुश्किल हो जाए। तो आज जो हम बात करेंगे उसमें ये करेंगे कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज को भी चाहिए कि वो अपनी नज़र से मामलात को ना देखें, क्योंकि जो बंदा अपनी नज़र से या फ़र्द या कौम अपनी नज़र से दुनिया को देखती है तो वो तन्हा रह जाती है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यकीनन उस पर जो मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत है उसको गौर व खोज करना चाहिए, उसको ये बात समझनी चाहिए कि इस तरीके से जो गलत फ़हमी है वो दिन ब दिन अनाद में बढ़ती जा रही है। जैसे कि कहा जाता है कि जब कोई किसी मसले पे कोई मसला हो जाए तो उसको फ़ौरी तौर पे हल करना चाहिए। अगर मसले को हल ना किया जाए तो वो गिब्बत में, चुगली में ढल जाता है, जैसे आजकल चल रहा है। अगर उधर भी उसको हल ना किया जाए तो फिर वो अनाद में मुंतकिल हो जाता है। अनाद फिर जत्थेबाजी, और जत्थेबाजी जो है वो फ़साद बना देती है। और चूँकि हाइब्रिड वार की वजह से पाकिस्तानी अवाम के इरादों को तोड़ा जा रहा है, पाकिस्तानी पहले ही सियासतदानों की करप्शन की वजह से और मिस मैनेजमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जब वो इन सारी सूरत हाल में मुसल्लह अफ़वाज की जो वर्किंग है उसको देखते हैं तो वो यकीनन परेशान होते हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अमलन हुकूमत है वो मुसल्लह अफ़वाज की है, और ये बुनियादी ज़िम्मेदारी मुसल्लह अफ़वाज की है कि वो सियासतदानों से काम करवाएं। ये वो तासुर है जो सालों साल में ये बना है। और जो मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत है, जब इस तरह के मामलात में जहाँ पे सियासत आ जाती है तो वो अपनी प्रोफेशनल जो ज़िंदगी है उसको आड़े लाते हुए वो इस काम में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन इसका एडवर्स नुकसान होता है कि वो मामलात जो हैं वो ख़राब होते हैं, और ख़राब मामलात वो मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत पर पड़ जाते हैं। इसी तरह जो मुसल्लह अफ़वाज है उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, तरबियत याफ्ता किया और अपने आप को मेंटेन किया, लेकिन अपनी इस ज़िम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकते कि हम हर काम कर सकते हैं। बाकी रियासती इदारे जो हैं वो नाकाम हैं। ये भी इनको समझना होगा कि वो रियासती इदारे क्यों नाकाम हैं, क्योंकि अवामी तासुर यही है कि पाकिस्तान में फ़ौज किसी भी इदारे को आगे नहीं आने देती, क्योंकि सारे जितने भी बड़े जो फ़ौज के जो
بزنس امپائرز فوج کے بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے فوج کے بہت انٹرسٹ ہیں پاکستان کی معیشت میں۔ 70% تک جو مسلح افواج کا کردار ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ اس بات کو ان کو سمجھنا ہوگا، اس بارے میں ان کو بہت اہم فیصلے کرنے ہوں گے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ آپ اگر پاکستان کی جی ٹی روڈ پر سفر کریں تو آپ کو تقریباً ہر 50 کلومیٹر کے بعد ایک فوجی چھونی ملے گی جو انگریز کی یادگار ہے، اور اب اس کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے موجودہ جو فوج ہے اس کو سمارٹ فوج میں منتقل کرنا چاہیے۔ اس کینٹس پر بھی بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ جب پیسہ خرچ ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کو کینٹس کو اور میونسپل کارپوریشن کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ناانصافی ہے یہ وہی ہے کہ ان کو بجٹ ملتا ہے اور وہ اس بجٹ پہ اپنے آپ کو ترقی دیتے ہیں، جبکہ جو شہری ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ معیار زندگی پست ہے۔ لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فوج جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے اب تربیت کے طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہے، اور جو بجٹ ہے اس کو خرچ کرتی ہے، جبکہ میونسپل کارپوریشن کے پاس بھی بجٹ ہوتا ہے، لیکن جواب دہی کے فقدان کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے اور ہڈ حرامی اور کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ پراپر طریقے سے خرچ نہیں ہوتا، اور نہ ہی جو لاز ہیں، بائی لاز ہیں، بلڈنگ لاز ہیں یا دوسرے لاز ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا۔ لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو فوج ہے وہ ان اداروں کو چلنے نہیں دیتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ریاست کے جو عام شہری ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی میونسپل کارپوریشن کو مینٹین کریں، لیکن اس میں جو بنیادی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے پاکستان میں نہیں بنائے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کا، عام شہری کا معیار زندگی بہتر نہیں ہو رہا۔ اب فوج کو چاہیے کہ اپنی اس معاملے کو، جو فوجی قیادت ہے وہ اس معاملے کو سمجھے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو دن بدن لوگوں کے دماغ میں غلط فہمیاں پیدا کرتا جا رہا ہے، جو اتنی زیادہ شدید ہو جانی ہیں جن کو بعد میں کرنا مشکل ہوگا، اور ملک کو لیے، یہ ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے بہت خوفناک بات ہے۔ اس لیے ارباب اختیار فوجیوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر بلدیاتی ادارے نہیں سیاستدان بناتے تو اسی طرح وہ کام کروائیں جس طرح انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کا معاملہ قانون سازی کروا لیا تھا۔ جن معاملات میں یہ اپنے کام کروانا چاہتے ہیں، ڈیفنس بجٹ ہے یا دوسری چیزیں ہیں، وہ منوا لیتے ہیں جس میں عام آدمی کا یا عوام کا فائدہ ہے، وہاں پہ یہ اپنی جو پروفیشنل جو ڈیوٹیز ہیں ان کو آڑے لاتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، سیاستدان جانیں اور ان کا کام جانیں۔ لیکن یہ جو بندوبست ہے، یہ جو حکومتی بندوبست ہے، یہ ریاستی بندوبست ہے، عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ ہماری مسلح افواج کی وجہ سے ہے، جو کہ بے جان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو فوجی ہیڈ کوارٹر ہے اس کو راولپنڈی سے اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے، اس پر بھی اخراجات آ رہے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن بہرحال اس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر ملک میں کوسٹ گارڈ ہوتا ہے، مگر ہمارے ہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی بھی ہے۔ ایک ہی کام دو ادارے کر رہے ہیں۔ پاکستان میں فوجی افسروں کو سول عہدوں پر تعینات کیے جانے کی روایت رہی ہے۔ موجودہ حکومت نے بھی بعض اہم عہدوں پر فوجی ماہرین تعینات کیے ہیں، لیکن فوج کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ جو ریٹائرڈ فوج کے افسر ہیں وہ قابلیت رکھتے ہیں، وہ سول عہدوں پر خدمات انجام دے سکتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ ری امپلائمنٹ ایک ایسا عذاب ہے جو ملک پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ اس کا لازمی امر یہ تھا کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو قیادت کو سنبھال سکے۔ پوری مہذب دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ فوجی جو ڈبل ری امپلائمنٹ اور ڈبل تنخواہ کے چکر میں، ڈبل منات کے چکر میں اس سے نقصان ہوتا ہے۔ وقتی تو وہ ادارہ بہتر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس ادارے سے وہ جاتے ہیں
تو وہ ادارہ پہلے سے بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ریاستیں کبھی بھی فوجی اداروں سے نہیں بنتی، ریاستیں ہمیشہ سول اداروں سے بنتی ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فوج پر تنقید نہ کی جائے، تو تنقید تو ہوگی جب آپ ایسے معاملات میں جو آپ کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہونے پر اس کو بے شمار میرات ملتی ہیں، اور یقیناً اتنی میرات ہوتی ہیں کہ وہ بڑی اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل رینک تک پہنچتے تک جو ان کے بچے ہیں وہ بھی پروفیشنل لائف میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی پورا ایک کمیشن مقرر ہونا چاہیے تاکہ ونس فار آل اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ یہ نہیں ٹھیک بات، ریاستی اداروں کے اسی طرح ہی تربیت کی جائے جس طرح مسلح افواج کی تربیت کی جاتی ہے، ان کی سلیکشن، ان کی ٹریننگ، اور اس کے بعد ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے اندر جو قوانین ہیں اور وہ خود سالو کرتے ہیں۔ کسی بھی فوجی معاملے کو آپ کسی بھی عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے، اور اس کے علاوہ بھی فوجی افسران کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ یہ بھی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ادارہ بہترین ہے۔ اس کے بعد ان کو وسائل بھی مہیا کر دیے جاتے ہیں، جبکہ سول اداروں میں آئینی تحفظ نہیں ہے۔ بیوروکریسی میں 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو آئینی تحفظ تھا سول سروسز سے یہ واپس لے لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ متحد کر دیے گئے ہیں سیاستدانوں کے، اور سیاستدان جو ہیں ان کے ساتھ مل کر کرپشن کرتے ہیں۔ تو یہ اس سارے چیزوں کا بھی، چونکہ ہماری جو قوم کی ٹریننگ ہے، جو ہماری قوم کا مزاج ہے، اس کے مطابق ہم یقیناً حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے، اور یہی حسد ہمیں تنقید کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان پھر پاکستانی عوام کو ہی ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح شام میں ہوا، لبنان میں ہوا، عراق میں ہوا، لیبیا میں ہوا۔ تو عزیزان گرامی، اس کے علاوہ جو فوجی جو ہیں ان کا ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی سول ادارے میں جب ہمیں تعینات کیا جاتا ہے تو ہماری اس قابلیت سے اس شعبے کو ترقی مل جاتی ہے، اور اس پر وہ اسٹیل مل کی اور پی آئی اے میں فوجی افسروں کی بہتر کارکردگی مثال دیتے ہیں۔ لیکن اس سے حکومت کو مالی بچت بھی ہوتی ہے، لیکن ریٹائرڈ فوجی افسر کو اگر کسی سول عہدے پہ کام کرتا ہے تو اسے پینشن نہیں دی جاتی، یہ بھی ان کا موقف ہے۔ لیکن اس کے نقصان میں جیسے ہی اس ادارے کو چھوڑتا ہے تو اس میں مزید تباہی آ جاتی ہے۔ اسی طرح کراچی میں تعینات رینجرز ہیں جو 2 تنخواہیں لیتے ہیں، اور صرف ریٹائرڈ ہی نہیں، حاضر سروس فوجی افسر بھی بعض عہدوں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر فوجی افسروں نے کسی سول ادارے کی کارکردگی بہتر بنائی بھی تو صرف عارضی طور پر، عارضی اقدامات کے ذریعے جو ان کے وہاں سے جاتے ہی ختم ہو گئے۔ فوج اپنے تعمیراتی منصوبوں کے اخراجات اپنے وسائل سے پوری کرتی ہے، اور اس کا ہاؤسنگ کا شعبہ اتنا بہتر و منظم ہے کہ حکومت نے بھی ایسے ہاؤسنگ کے اپنے منصوبے کے لیے قابل قدر جانا ہے، جبکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ فوج کی تعمیرات پائیدار رہی ہوں گی۔ اس کی مثال جنرل مشرف کے دور میں کراچی میں تعمیر کیا گیا وہ پل ہے جو مکمل ہونے کے چند روز بعد ہی ٹوٹ گیا تھا، یا پھر لیاری کا وہ پل ہے جس پر سے بھاری ٹریفک کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی فوج اب ایسے کمرشل منصوبوں میں الجھ رہی ہے جو اسے زیب نہیں دیتے۔ فوجی اپنے جو لانڈریاں ہیں، گوشت کا کاروبار ہے، اس کے علاوہ جو صرف فوجیوں کے لیے مخصوص نہیں، عسکری بینک ہے جس میں سب اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، فوجی فرٹیلائزر ہے، فوج نے سکولز کھول لیے ہیں، فوج کا اپنا پورا ریزیڈینشل ہے، فوج جو ہے وہ ساری کمرشل ایکٹیویٹیز میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں جب سپریم کورٹ نے بل بورڈز کے اوپر واضح احکامات جاری کیے تھے، تمام میونسپل کارپوریشنز کے اندر سے بل بورڈ اتار دیے گئے، ماں سوائے کینٹس کے اندر سے، جہاں پہ فوج نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا، بلکہ مالز کی شکل میں، برانڈ کی شکل میں جو کرایہ ہے، جو دیگر چیزیں ہیں، اس سے بھی عوام جو ہے ان میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ فوج کا کام دفاع ہے تو اس کو صرف اپنا کام کرنا چاہیے۔ کمرشل منصوبوں میں، روڈ ٹرانسپورٹ میں، نیشنل لاجسٹک سیل میں، فرٹیلائزر انڈسٹری میں فوج کا غلبہ ہے، ہاؤسنگ سیکٹر میں بھی ایسا ہی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جو فوج کے منصوبہ جات ہیں اس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی پر بھی نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کاروباری جو مسابقت ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ان کے لیے ہر طرح کی میرات مل جاتی ہیں اور ایک عام آدمی کو کاروبار کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض ایسے صنعتی منصوبے ہیں جن میں برآمدات بھی ہوتی ہیں اور فوج اپنے اخراجات جو ہیں
ان میں سے پورا کرتی ہے، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو یہ رقم قومی خزانے میں نہیں جمع ہوتی. یہ فوج کے جتنے بھی سارے یہ جو مالیاتی کام ہیں اس کا کوئی بھی پیسہ قومی خزانے میں جمع نہیں ہوتا، بلکہ فوج کے اپنے فنڈ میں ہی جمع ہوتی ہے. پاکستان میں فوج نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے بلکہ کسی بھی موسمی آفت کی صورت میں، خواہ وہ سیلاب ہو، زلزلہ یا کوئی اور قدرتی آفت، فوج سویلین آبادی کی مدد کے لیے موجود ہوتی ہے. لیکن اس بات کو سمجھے، اس کے ساتھ ان کو پوری میراث ملتی ہیں، کیونکہ فوج کے اندر جو ان کاموں، یہ بھی آج تک اس بات کو بھی راز میں رکھا جاتا ہے کہ جب فوج ایسے ایکسٹراڈنری کام کرتی ہے تو ان ایکسٹراڈنری کام میں ان کے جو مطابق ان کو فوج کی جو الاؤنسز ملتے ہیں، اور وہ الاؤنس گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ زلزلے اور جدھر کوئی بھی ایسی آفات میں آتے ہیں تو ان کو فیلڈ الاؤنس کے نام سے ان کی تنخواہوں میں ان کو اضافہ ملتا ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں دیگر ریاستی ادارے تیار کیے جاتے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں اکوپمنٹ دیا جاتا؟ 1122 نے پاکستان میں بہترین کام کیا اور وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس ادارے کو اس لیے نہیں بڑھنے دیا جا رہا کہ وہ ادارہ اب عوام کے اندر اس کی ایک ساکھ ہے، اس کی ایک پہچان ہے، لیکن اس کے فنڈ روک لیے گئے، اس کو برباد ہونے دیا گیا. کبھی کسی نے اس بات کو نہیں سمجھا اور کبھی کسی نے کہا بھی نہیں. بات پھر وہی ہے، اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح کی جائیں جس طرح وردی کے معاملے میں، ایکسٹینشن کے معاملے میں کیا جاتا ہے، یا کوئی اپنے ذاتی مفاد کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومتوں پر پریشر ڈالا جاتا ہے، کیا مسلح فوج عوام کے لیے پریشر نہیں ڈال سکتی؟ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے دن بدن عوام میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اور یہ ملک جو ہے ایک خاندان کی طرح ہے، اور اس میں اگر فوج اور سویلین مل کر کام کرتے ہیں تو اسے قابل قدر سمجھنا چاہیے. اس کو جوائنٹ فیملی کی طرح یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی کام ہے اس کو شکریہ کے طور پہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا ہر کام کا معاوضہ وصول کر لیا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اگر پاکستان کے یہ جو موجودہ حالات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو پھر ہمیں اپنی مسلح افواج پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ اس بات کا یہ بڑا ضروری امر ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہوگا، پاکستان کی مسلح افواج کو بھی سمجھنا ہوگا کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو فوج ہے وہ اپنے جو دفاع ہے اس کے جو اہم فریضہ ہے اس سے ہٹ کر کمرشل ایکٹیویٹیز میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اور اس کو رکنا چاہیے اور سول اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کام میں فوج والوں کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بہو جو ہے وہ عام دنوں میں تو گھر والوں کے ساتھ پورا روب دبدبے میں رہتی ہے، لیکن کوئی مہمان آ جائے تو سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب سرو کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ سب سے نمایاں ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ بڑھ کر کام کرتی ہے، اور مہمان کو یہ تاثر دیتی ہے کہ یہ اس گھر کی سب سے سگڑ اور سب سے اچھی جو ہے یہی بہو ہے. باقی دیگر تو صرف ہڈ حرام ہیں، سست ہیں، نکمے ہیں، نااہل ہیں، نالائق ہیں، کچھ نہیں کرتے. تو پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی ریاست کا مستقبل سول اداروں کی مضبوطی میں ہے. سول اداروں کو بڑھنا ہے، فوج کو صرف اپنا دفاع کا کام کرنا چاہیے. ان کو یہ جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے گی تو اس کا فائدہ جو ہے ان کو بھی ہوگا، ورنہ یہ جو دن بدن حالات دگڑ گوں ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایک بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو موجودہ فوج ہے وہ اور ایک نئی فوج کھڑی ہو جائے گی جو آپس میں لڑیں گے، اور اس لڑنے کی وجہ سے ملک جو ہے وہ برباد ہوگا، تباہ و برباد ہوگا. فوج کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور جتنی جلدی ہو جائے ان سارے کاموں کو وائنڈ اپ کر لیں، اس کو علیحدہ کر لیں. اس کی صورت اس طرح ہے کہ جو پروفیشنل جو ڈیفنس والے ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، اور جو بزنس بن چکے ہیں اس میں سے فوج کا نام ہٹایا جائے اور ریٹائرڈ کو کھپا دیا جائے تاکہ ملک کو سپورٹ کیا جائے اور اس فنڈ سے ملک کو فائدہ دیا جائے. اگر کاروبار ہی کرنا ہے تو ملک کو فائدہ دیا جائے، اگر نہیں تو پھر اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. اور اس سارے بزنس کا جو پیسہ ہے اس کے بارے میں بالکل ٹرانسپیرنٹ بتانا چاہیے، ورنہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اس ظلم میں
سارے شامل ہیں اور سب بینیفٹس کر رہے ہیں۔ میری جو تمام جرنیل ہیں، حاضر سروس ہیں یا ریٹائرڈ ہیں، ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ کے ہاں جواب دہی ہے، مر جانا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے، کسی بھی غیر ضروری طریقے سے فائدہ دے کر ایسے عہدوں پہ بٹھا دیتے ہیں جہاں پہ ان کو تنخواہ اور میراث اچھی مل جاتی ہے فوجی اداروں میں، تو وہ کسی حقدار کا حق مارا جاتا ہے، تو اس کا جو نقصان ہے اور جو اس کا عذاب ہے وہ آپ کو بھی اور آپ کی نسل کو بھی بھگتنا ہے، اس دنیا میں بھی بھگتنا ہے، آخرت میں بھی بھگتنا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اتنی مراد لینے کے باوجود بھی اگر آپ پرسکون نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات ختم۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک اور جو ایسی مت ہے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان مملکت خداداد ہے اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور کسی کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو دفاعی معاملات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بادی نظر میں جو مسلح افواج ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کے لشکر ہیں جو ہر مشکل وقت میں ساتھ دے دیتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ بچ جاتا ہے، ورنہ دنیا کی بہترین جو ایجنسیز ہیں، دنیا کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہیں اور دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں، وہ کسی طور پہ بھی پاکستان کو قابل قبول نہیں سمجھتے اور پاکستان کی ریاست کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہیں، اور وہ اس پہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور گزشتہ 2 عشروں سے انہوں نے مختلف پالیسیز کے ذریعے سے اور اپنے اربوں ڈالر جھونک کر بھی پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکے۔ پاکستان نے اپنے دور کے انتہائی مشکل اور نامساعد حالات کو فیس کیا، اور پھر بھی پاکستانی قوم اور جو اس کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ لیکن یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ اللہ کے لشکر لڑتے ہیں، اور یہ صرف اس بات کو اس طرح سمجھ لیں، پاکستان کے عوام بھی اور مسلح افواج بھی، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور ان ربہ کان نسیہ، اور میرا رب بھولنے والا بھی نہیں ہے، اور انہ عزیز ذو انتقام، اور ایک عظیم انتقام لینے والا بھی ہے۔ تو جنہوں نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، پاکستان میں کرپشن کی یا اپنی میراث، اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بندے تنہا اور میراث کے بندے، ان بندوں نے اور عوام نے جس بھی سطح پر جس نے بھی کرپشن کی، وہ اور اس کی اگر جن کے لیے کی، اپنی نسل کے لیے کی، تو وہ بھگتیں گے اور سب بھگت رہے ہیں۔ جتنی جلد یہ بات سب کو سمجھ آ جائے گی، اتنی ہی جلدی جو ہے اپنا معیار زندگی بھی بہتر ہو جائے گا اور زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، ورنہ یہ اب مہلت کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اگر اسی طرح ہی اس ہنڈیا میں ابال آتا رہا تو یقیناً یہ جو ابال ہے اس دفعہ نہیں سنبھالا جائے گا، یہ بات ابل جائے گی۔ اس لیے تمام ارباب اختیار کو، سیاستدانوں کو، سول ملٹری بیوروکریسی کو، پالیسی سازوں کو یہ بات جتنی جلدی سمجھ آ جائے گی وہ ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ یہ احساس بشاشت کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں اور ناقابل جو ہمیں نہیں توڑا جا سکتا، یا ہم کبھی بھی شام، لبنان، عراق نہیں بن پائیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ ظلم کی سیاہ رات جو ہے، جو کمزوروں پہ ڈھائی جاتی ہے، اس کی ایک صبح طلوع ہونی ہوتی ہے، فرعون کو غرق ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مت کوئی نہ سمجھے کہ یہ دفاع اور یہ سالمیت اور یہ بقا جو ہے یہ کسی ادارے کے مرہون منت ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے جس کے لشکر اترتے ہیں۔ ورنہ نیپولین نے کہا تھا کہ افواج پیٹ کے بھل چلتی ہیں، اور رشیا میں بھی اس بات کو سمجھ لیا جانا چاہیے کہ رشیا جو دنیا کی سپر پاور تھا، لیکن اس کی افواج کو جب تنہائی نہیں ملیں تو پھر وہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس لیے یہ جو مت ہے اس سے باہر آئیں
اور اپنے فرائض منصبی کو سمجھیں اور پاکستان کی عوام اور اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے حقیقی معنوں میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ جو تاثر بنایا گیا ہے اس تاثر کو زائل کریں، کیونکہ تاثر جب زائل ہوگا اب حقیقتیں آشکار ہو رہی ہیں، لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دن بدن بے چینی شدید سے شدید ترین ہو رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب احباب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔